अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर नियाज खोसा की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। चंद दिन से अखबार में ये खबर तवातुर से आ रही है कि कोई जुनूनी शख्स चाकू से वार करके खवातीन को जख्मी कर रहा है और ये वारदातें कराची में हो रही हैं। कल एक और खबर भी नज़र से गुजरी जिसका जिक्र मैं आखिर में करूँगा। अभी सुनाने वाली बात यह है कि ये दो खबरें पढ़कर मेरे जहन में एक केस ताज़ा हो गया। मैंने अपनी डायरी में दर्ज इस केस की चीदा चीदा बातें जहन में ताज़ा की तो माजी के उन दिनों में पहुँच गया जब मैं थानेदार हुआ करता था। वो नवंबर का महीना था। सर्दी काफ़ी हद तक अपने पंजे गाड़ चुकी थी। उस वक्त रात के 8 बज चुके थे। मैं थाने में मौजूद था और इतनी रात गए मेरी थाने में मौजूदगी उन हालात की वजह से थी जो आजकल हमारे थाने की हुदूद में चल रहे थे। गुज़िश्ता 4-5 रातों से हमारे थाने की हुदूद में चाकूज़नी की वारदातें हो रही थीं और इन वारदातों में सिर्फ ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा था। औरतें सिर्फ मामूली ज़ख्मी हो रही थीं। 5 रिपोर्टें हम दर्ज कर चुके थे। वारदातें इस शहरी इलाके में हो रही थीं जो हमारे थाने की हुदूद में आता था। गांव देहात में तो लोग रात को खासकर सर्दियों की रातों में जल्द अपने बिस्तरों पर चले जाते थे, लेकिन शहर में तो 10 बजे तक लोग सर्दियों में भी सड़कों और बाज़ारों में नज़र आते थे। ये वारदातें ज़्यादातर 8 और 9 बजे के दरमियान वाक़ हुई थीं। अब तो शहर में खौफ व हिरास फैल गया था। 7 बजे के बाद बाजार और सड़कें औरतों से खाली हो जाती थीं। मेन बाजार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए थे। सदर का नाम शाहजहान और सेक्रेटरी का नाम इम्तियाज़ था। सदर साहब कह रहे थे, थानेदार साहब, हमारा तो कारोबार तबाह हो रहा है। आपको तो पता है कि हमारे बाज़ार का कारोबार ज़्यादातर ख़वातीन की वजह से ही चलता है। अब तो दिन को भी ख़वातीन पहले की बनिस्बत कम आती हैं। सिर्फ वही आती हैं जिनको कोई इमरजेंसी ख़रीदारी करनी होती है। मैंने चंद लम्हे बगौर इनके चेहरों की तरफ देखा और फिर संजीदगी से कहा, शाहजहां साहब, मुझे मौजूदा हालात की वजह से बहुत टेंशन है। मैंने सादा कपड़ों में 6 अहलकारों की पहली वारदात के बाद से ड्यूटी लगाई हुई है। इंशाअल्लाह जल्द ही मुजरिम हमारी आहनी गिरफ्त में होगा। जनाब, हमें आपसे यही तवक्को है। हम तो आपको अपने हालात से आगाह करने आए हैं। जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ ने कहा, मैं अपनी पूरी तवानाई के साथ मुजरिम के गिर्द घेरा तंग कर रहा हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मुझे आप लोगों के ताउन की भी ज़रूरत है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, थानेदार साहब, हम हर तरह हाजिर हैं, आप हुक्म तो करें। सदर साहब ने गोया खुलूसे दिल से कहा, लेकिन जनाब, आपका ताउन इस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह का ताउन कल एक साहब करके गए हैं। क्या मतलब? इम्तियाज़ ने तजस्सुस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया और फिर बात इनके गोश गुजार कर दी। कल भी मैं देर तक थाने में बैठा रहा था। शाम से ज़रा पहले चूड़ियों की दुकान का मालिक मेरे पास आया। उसके साथ एक 22-23 साल जवान भी था। जवान का रंग साफ, नैन नक्श तीखे थे। उसने गर्म कपड़े और हाथों से बना हुआ गुलाबी रंग का स्वेटर जेब तन किया हुआ था। मैंने इनसे आने का मकसद पूछा तो बात ये मालूम हुई, जनाब, मेरा नाम मलिक रफ़ीक है और मेरी मेन बाज़ार में चूड़ियों की दुकान है। ये जवान मुझे मशकूक लगा, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। रफ़ीक साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन ये हरकतें क्या कर रहा था जिसकी वजह से ये आपको मशकूक लगा और आप इसे यहाँ ले आए? मैंने मलिक रफ़ीक की आंखों में देखते हुए कहा, देखें थानेदार साहब, ये मेरी दुकान में बैठी ख़वातीन को अजीब नज़रों से देख रहा था और इसकी आंखों में वहशत सी थी। मैंने बगौर जवान की तरफ देखा। वहाँ मुझे उसकी आंखों में सिर्फ हैरानगी और खौफ नज़र आया। ऐसा खौफ जो कबूतर की आंखों में उस वक्त नज़र आता है जब वो अपने आप को किसी बाज के पंजे में बेबस पाता है। खैर, आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं, मैं देखता हूँ कि ये कौन है और इसके इरादे क्या हैं। मैंने मलिक रफ़ीक की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है थानेदार साहब, मैं चलता हूँ, मेरी दुकान का हरज हो रहा है। ठीक है, आप जाएं, लेकिन जाने से पहले मुहर्रिर के पास अपना एड्रेस लिखवा जाएं। वो चला गया और मैंने अपनी तवज्जो जवान की तरफ मबजूल कर दी। वो अभी तक खड़ा हुआ था। मैंने इसे बैठने का इशारा किया। वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चलकर आया जैसे उसके कदम मन मन भर के हो गए हों।
हाँ तो नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? जी जनाब, जावेद, उसने बमुश्किल इस तरह कहा जैसे जोर लगाकर उसे ये अल्फाज निकालने पड़े हों। तुम मलिक रफ़ीक की दुकान पर क्या लेने गए थे? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। थानेदार साहब, मेरी आपसे एक इल्तिजा है, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। देखो, अदाकारी ना करो, हाथ खोलो और सीधी तरह मेरे सवालों के जवाब दो, वरना इतने जूते लगवाऊंगा कि कई दिन बैठ ना सकोगे, मैंने तेज लहजे में कहा। मैं अदाकारी नहीं कर रहा, सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताऊं इन्हें अपने तक महदूद रहें, वरना बात वही हो जाएगी कि निकली होठों चढ़ी कोठों। तुम पूरी और सच्ची बात बताओ, फिर मैं कोई फैसला करूँगा। दरअसल मैं वहाँ शमा के लिए गया था। इसने मुझे 5 दिन पहले बताया था कि वो आज चूड़ियों की दुकान पर आएगी। शमा गालिबन वो लड़की है जिससे तुम मोहब्बत करते हो? जी हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप ये बात अपने तक रखें। मुझे इस नौजवान पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। मैंने हंसी का गला घोटते हुए अपने लहजे में तलखी की आमिज़श करते हुए कहा, जवान, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो इससे शमा भी बदनाम होगी और साथ तुम भी जलील व ख्वार होगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने वालिदैन को शमा के घर भेजो और रिश्ते की बात चलाओ। थानेदार साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मैं इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा। मैंने मुहर्रिर को बुलाकर उसका एड्रेस नोट करवाया और उसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा, देखो ऐसा ना हो कि तुम किसी चक्कर में दोबारा मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें ऐसा चक्कर दूंगा कि तुम सीधे जेल में जा गिरोगे। थानेदार साहब, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा और मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ। बताओ भाई, ज़रा जल्दी करो, मैं बहुत अदीमुल फुर्सत हूँ। दरअसल मुझे मलिक रफ़ीक साहब की तरफ से जान का ख़तरा भी है, क्योंकि शमा इनकी भांजी है। मैंने खशमगी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम निरे अहमक हो, इसके बावजूद तुम उसकी दुकान पर चले गए? दरअसल ये बात आज ही मेरे इल्म में आई है, बल्कि रास्ते में आते हुए मलिक साहब ने बताई है। ठीक है, तुम जाओ और फौरी तौर पर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेज दो। वो चला गया। ये कहानी सुनकर दोनों ने एक ज़बान होकर कहा, थानेदार साहब, हमारी भी रोजी रोटी का मसला है, इंशाल्लाह हम इर्द गिर्द कड़ी नज़र रखेंगे और पूरी तसल्ली तशफ़ी करके बंदा आपके पास लाएंगे। मैंने इन्हें रुखसत कर दिया और फिर शबीना ड्यूटी वाले सीनियर अहलकार को बुलाकर इसे चंद हिदायत दी और आराम करने अपने क्वार्टर में चला गया। इन दिनों मेरे बीवी बच्चे भी आए हुए थे। रात के किसी पहर बीवी ने मुझे जगाकर बताया कि थाने से कोई अहलकार आया है, कह रहा है कि इमरजेंसी है। मैंने उठकर जल्दी जल्दी शबखाबी का लिबास उतारा और सादा कपड़े पहनकर घर से बाहर आ गया। थाने से सिपाही अनवर आया था। मैंने इसके साथ थाने की तरफ चलते हुए इस्तफसार किया, क्यों भाई, क्या इमरजेंसी हो गई है? सर, किसी औरत की लाश मिली है जिसे गालिबन चाकू मारकर हलाक किया गया है। थाने में पहुंचकर मैंने ज़रूरी तैयारी की और सिपाही अनवर को ही साथ लेकर जाए वकुआ पर पहुंच गया। मैंने वक्त बचाने के लिए रास्ते में ही सिपाही अनवर से सारे हालात मालूम कर लिए थे। अनवर भी इन अहलकारों में शामिल था जिनकी ड्यूटी मैंने सफ़ेद कपड़ों में लगाई थी। बात इस तरह से थी कि दो दो टोलियों की शक्ल में अहलकार फिर रहे थे। अनवर के साथ कांस्टेबल मुनव्वर था। वो जो ही एक गली में पहुंचे, कांस्टेबल मुनव्वर का पाँव किसी चीज़ से टकराया। बड़ी टार्च अनवर के पास थी। मुनव्वर के बुलाने पर जब वो आया तो टार्च की रोशनी में इन्हें एक औरत ज़मीन पर पड़ी नजर आई। बाद में उन्होंने नीचे बैठकर इसका जायज़ा लिया तो ये उक्ता खुला कि औरत मरी हुई है। चाकू या किसी तेज़ धार आले के 2 ज़ख्म नजर आए। एक दिल के मकाम पर था जबकि दूसरा ज़ख्म गुर्दे की जगह पर था। ये गली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट होगी। इस वक्त काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए थे, क्योंकि कांस्टेबल मुनव्वर ने सिपाही अनवर को थाने भेजने से पहले 3-4 घरों के दरवाजे खटखटा दिए थे। अंदर से आंखें मलते हुए मर्द निकल आए थे। जब बात इनके पल्ले पड़ी तो हर तरफ यानी कि पूरे महल्ले में खौफ और हिरास फैल गया। दरवाजे खुलने शुरू हो गए और इस वक्त गालिबन पूरे महल्ले के मर्द वहाँ जमा थे और उन्होंने रोशनी का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने बगौर लाश का जायज़ा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों ज़ख्म कमानीदार चाकू के हैं। वहाँ काफ़ी मिकदार में खून बहकर जम गया था, जिससे 2 बातें ज़ाहिर होती थीं। एक ये कि औरत को यहाँ ही कत्ल किया गया था और औरत को कत्ल हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके थे। इस वक्त रात के 3 बजे थे। सही सूरत हाल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बतानी थी, लेकिन जो अंदाजे
اور قیاس میں نے لگائے تھے وہ آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں۔ ضروری کاغذی کارروائی کرتے ہوئے اور محلے کے مردوں سے سوال و جواب کرتے صبح کے 6 بج گئے۔ لاش کو کانسٹیبل منور کی معیت میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر میں اور سپاہی انور تھانے واپس آ گئے۔ عارف نامی بندے کو ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ محلے کے چند بندوں نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی استدعا پر یہ کہا تھا کہ عارف نامی اس بندے کے گھر میں اس عورت کا آنا جانا ہے اور ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ عارف کی اپنی بیوی سے چپکلش رہتی تھی اور وہ زیادہ تر روٹ کر اپنے میکے چلی جاتی تھی اور وجہ یہ عورت ہی تھی۔ اب ذرا میں آپ کو عورت کے متعلق بتا دوں۔ عورت خوبصورت تھی، جن سے مخالف کے لیے اس میں کشش تھی۔ خون نکل جانے کے بعد تو اس کا چہرہ سفید لٹھے کی طرح ہو گیا تھا، لیکن خد و خال چیخ چیخ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس میں مردوں کو دیوانہ بنانے کا سامان موجود تھا۔ عورت کی عمر کا اندازہ میں نے 30 سال کے قریب لگایا تھا۔ عارف نامی بندے کو میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان، جو کہ آج کل رات کی ڈیوٹی کرتا تھا، اس کے حوالے کیا اور خود آرام کرنے کوارٹر میں چلا گیا۔ عورت کے گھر کا پتہ مجھے عارف کی زبانی پتہ چل چکا تھا۔ میں نے سپاہی عظمت کو کہا تھا کہ وہ اطلاع دے آئے۔ ان کے آنے تک میں آرام کرنا چاہتا تھا تاکہ تازہ تم ذہن کے ساتھ تفتیش کر سکوں۔ صبح 10 بجے میں نے ناشتہ کیا اور سرکار کی دی ہوئی وردی جسم پر سجا کر تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے برآمدے میں نے 3 مردوں اور ایک ادھیڑ عمر عورت کو بیٹھے دیکھا۔ میں نے اپنی سیٹ سنبھالنے کے 10 منٹ بعد ہی ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ کر کاغذات نمٹانے میں لگ گیا۔ یہ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ وہ خود گفتگو کا آغاز کریں۔ تھانے دار صاحب، یہ کیا ہو گیا؟ ادھیڑ عمر عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ایک فربہ اندام عورت تھی، نئے نقش مقتولہ سے ملتے جلتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ مقتولہ کی بڑی بہن ہے اور مقتولہ کا نام اندلیب تھا۔ 2 مرد ان کے پڑوسی تھے، جبکہ ایک مقتولہ کا خامند تھا۔ خامند کی عمر 50 سال سے اوپر تھی، شکل بھی بس واجبی سی تھی۔ نام اس کا سرور معلوم ہوا۔ یہ ایک بڑا زمیندار تھا، عظمت آباد میں رہتا تھا، اور یہ باتیں مجھے ظاہر ہے کہ بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن کہانی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے پہلے بتا دی ہیں۔ میں نے ادھیڑ عمر عورت کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، بی بی، جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ کی بہن رات کے وقت وہاں کیوں گئی تھی؟ تھانے دار صاحب، میں تو خود حیران ہوں، کیونکہ وہاں تو ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتا۔ لیکن تھانے دار صاحب، آخر اس کو مار کے کون گیا ہے؟ میں اس کو وہ باتیں بتا سکتا تھا جو مجھے اس گلی کے مکینوں نے بتائی تھیں، لیکن میں نے ابھی اس بات کو خفیہ رکھنا تھا، اس لیے میں نے عام سے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی تو معلوم کرنا ہے کہ قاتل کون ہے۔ لیکن میں نے چند لمحے توقف کر کے سب کے چہروں پر نگاہ ڈالی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، سب سے بڑا اور اہم سوال یہ ہے کہ قتل کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مشکل کام ہے تھانے دار صاحب، کیونکہ ہمارا تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ زمیندار سرور نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ دیکھیں جناب، کوئی بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل نہیں کرتا۔ آپ لوگ مجھے کوئی بات بتائیں گے تو میں آگے بڑھ سکوں گا نا؟ میں نے حقیقت حال کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ان سے باتیں کافی لمبی چوڑی ہوئیں، لیکن وہ تو کوری تختی ثابت ہوئے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ کل آ کر لاش لے جائیں، کیونکہ مجھے کبھی امید تھی کہ کل تک لاش پوسٹ مارٹم ہو کر آ جائے گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عارف کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عارف ایک لمبے قد کا خوبرو نوجوان تھا، عمر مقتولہ جتنی ہی تھی۔ اگر ان کی شادی ہو جاتی تو لوگ اسے چاند سورج کی جوڑی کہتے۔ میں نے اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عارف صاحب، اپنی محبوبہ کو قتل کیوں کیا؟ وہ یوں اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر سانپ نے ڈس لیا ہو۔ تھانے دار صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ ہوا میں اس قسم کے تیر ہم اکثر چلاتے تھے جو کبھی کبھی ٹھیک نشانے پر بھی جا لگتے تھے۔ تھانے دار صاحب، میں تو اندلیب کو جانتا تک نہیں۔ وہ نروس ہو چکا تھا اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بہت خوب، میں نے ایک کہا لگاتے ہوئے کہا، اسے کہتے ہیں کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ اس کی زبان سے اندلیب کا نام نکل چکا تھا۔ وہ اس تیر کی طرح واپس کمان میں نہیں جا سکتا تھا جو کمان سے نکل چکا تھا۔ دراصل جناب، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ
وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس دلدل سے کیسے نکلے جس میں وہ گر چکا ہے۔ دیکھو عارف، میں نے تکلف کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، 2 + 2 برابر ہے، 4 والی بات کرو، ورنہ تمہیں اس وقت ایک کے ایک 4 چاند نظر آئیں گے جب میں تمہیں کسی اہلکار کے حوالے کروں گا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اس کام کا بڑا ماہر ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ جناب، میں ساری باتیں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یقین کریں میں نے قتل نہیں کیا۔ شروع ہو جاؤ تھانے دار صاحب، میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، اگر آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو مشکور ہوں گا، اس نے بھیک مانگنے والی آواز میں کہا۔ یہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی ہمت جواب دے چکی ہے، وہ یقیناً پہلی بار کسی تھانے دار کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اگر بیٹھا نہ تو میرے کمرے کے فرش پر وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور آفس بوائے کو بلا کر اسے پانی بھی پلا دیا۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لیکن لگتا یہی تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں اپنے لفظوں میں ذرا اختصار سے سنا دیتا ہوں۔ جب انسان کے ذہن پر نفسانی خواہشات کا قبضہ ہو جائے تو ایسے ہی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ سرور کی بیوی 2 سال پہلے ٹائیفائڈ کا شکار ہو کر مر گئی تھی۔ اس کے 2 بیٹے جوان تھے، بڑے کی عمر 25 جبکہ چھوٹا 18 سال کا تھا۔ درمیان میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، ساجدہ اور ماجدہ، دونوں اپنے اپنے پیا دیش سدھار گئی تھیں۔ بیٹوں کے نام وزیر محمد اور کبیر محمد تھے، بیٹے بھی غیر شادی شدہ تھے۔ یہ ساری کہانی اندلیب کی زبانی عارف تک پہنچی تھی۔ پھر اچانک یہ پتہ چلا کہ سرور نے بجائے اپنے بڑے بیٹے وزیر محمد کی شادی کرنے کے اپنی دوسری شادی رچا لی۔ اندلیب کا باپ شہر کے کسی دفتر میں چپراسی تھا، وہاں اس کا کلرک ریاست سے جھگڑا ہو گیا، پھر ساری مربع اندلیب کے باپ لیاقت پر ڈال کر اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ لیاقت روتا دھوتا زمیندار سرور کے پاس آیا کہ سارا قصور ریاست کا تھا، لیکن یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ سرور نے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اسے بحال کر دیا جائے۔ ویسے اندلیب نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ سب ڈرامہ تھا، اور یہ ڈرامہ زمیندار سرور کی ایما پر کھیلا گیا تھا۔ سرور نے 1 ماہ پہلے اندلیب کو دیکھا تھا اور اس پر لٹو ہو گیا تھا، اور اپنی ایک نوکرانی کے ذریعے اس کے گھر شادی کا پیغام بھیجا تھا۔ لیاقت نے معذرت کر دی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو زمیندار کی عمر زیادہ تھی، دوسرے اس کے 2 بیٹے جوان تھے۔ بے شک غربت کی وجہ سے ابھی تک اندلیب کے ہاتھوں میں سہاگ کی مہندی نہیں لگ سکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کنویں میں پھینک دیتا، لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ سرور نے ایک دن لیاقت کو بلا کر کہا، دیکھو لیاقت، میری دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی ہیں، بیٹے اپنی دنیا میں مگن ہیں، میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس عمر میں جیون ساتھی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اعصاب جواب دینے والے ہیں، میں تمہیں نوکری پر بحال کروا دوں گا اور کچھ مالی مدد بھی کر دوں گا۔ تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے رانی بنا کر رکھوں گا۔ جب زمیندار سرور خاموش ہوا تو لیاقت سوچ کی اتھک گہرائیوں میں چلا گیا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر وہ نوکری پر بحال نہ ہوا تو نوبت فاقوں تک پہنچ جائے گی، لیکن دوسری صورت میں وہ ضمیر کی سولی پر ٹنگ جاتا۔ یہ نازوں میں پلی ہوئی بیٹی پر ظلم تھا، زیادتی تھی۔ کہنے کو تو وہ زمیندار سے کہہ سکتا تھا کہ اگر آپ نے اپنی سونی زندگی کو آباد کرنا ہے، تنہائی کو دور کرنا ہے اور جیون ساتھی کی ضرورت ناگزیر ہے تو اپنی عمر کی کسی عورت کا انتخاب کریں، ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مگر وہ یہ سب کچھ نہ کہہ سکا، کیونکہ مجبوریوں کی جس دلدل میں وہ پھنس گیا تھا اس نے اس کی زبان پر بے بسی کا تالا لگا دیا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ میں سوچوں گا۔ وہ کئی دن سوچتا رہا۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں زمیندار نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کی ملازمت پر بحالی اس کے بیٹی کا رشتہ دینے کے ساتھ مشروط ہے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ اندلیب باپ کو پریشان دیکھ کر کافی کچھ تو سمجھ گئی تھی۔ آخر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ ابا جان، آپ جو بھی بات ہے مجھے بتا دیں، اکیلے سوچوں کے ساتھ لڑ لڑ کر آپ ہلکان ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے کافی حد تک اندازہ تو ہے کہ زمیندار نے کیا کہا ہوگا۔ بیٹا، لیاقت اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا۔
اور اس کے آنسوؤں نے وہ ساری کہانی سنا دی جسے وہ کافی دنوں سے اپنے دل میں دبا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اندلیب نے کمال جرأت سے کہا، ابا جان، آپ نے سنا نہیں کہ انسان حالات کے سامنے بے بس و لاچار ہو جاتا ہے؟ آپ ہاں کہتے ہیں۔ لیکن بیٹا، لیاقت نے کہنا چاہا۔ بس ابا جان، لیکن اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھی ہیں جن کے سروں پر ماں کا سایہ بھی نہیں ہے۔ ہاں کرنے سے پہلے ایک بات زمیندار کے کانوں میں ضرور ڈال دیں کہ رخصتی اس وقت ہوگی جب آپ ملازمت پر بحال ہو جائیں گے اور ہمیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح اندلیب مجبوریوں کا کفن پہن کر زمیندار کی بیوی بن گئی۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد میں نے عارف سے کہا، چلو یہ سب کچھ تو ہو گیا، لیکن تمہارے تعلقات اندلیب سے کس طرح استوار ہوئے؟ تھانے دار صاحب، عارف نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے۔ دراصل میں اور اندلیب کافی عرصہ پہلے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ میں نے والدین سے بات کی تھی، لیکن وہ میری تائزاد فاطمہ کو بیاہ لائے۔ ادھر اندلیب زمیندار کے گھر دلہن بن کر چلی گئی، لیکن فاطمہ کے ساتھ میری ایک دن بھی نہیں بنی۔ اس کے اور میرے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو اندلیب کی محبت نے اور بھی زیادہ وسیع کر دیا تھا، ہے نا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں تھانے دار صاحب، میرے سینے پر پتھر کی سل رکھ کر ساری توجہ اور محبت فاطمہ کی طرف مبذول کر دی تھی، لیکن آپ نے وہ بات تو ضرور پڑھی ہوگی کہ جب محبت کا کسی پر اثر نہ ہو تو انسان کدو کی ہری بیل میں سوکھے پھول کی طرح لٹکتا رہ جاتا ہے۔ بہرحال اندلیب اس کی طرف دوبارہ کیسے راغب ہوئی تھی، اس کا میں ذکر کروں گا۔ البتہ ایک بات یہاں ہی بتا دیتا ہوں کہ اندلیب تقریباً شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس سے دوبارہ ملنے لگی تھی۔ جب اس کی بیوی میکے میں ہوتی تھی تو رات بھر وہ اس کے پاس ہی رہتی تھی، اور وہ عموماً اس وقت آتی تھی جب اس کے والدین سو چکے ہوتے تھے، جس میں وہ رات گزارتے تھے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف بھی تھا، اور کافی عرصے سے یہ کھیل جاری تھا۔ جس رات اندلیب کا قتل ہوا تھا، اس رات اس نے آنا تو تھا، لیکن وہ عارف کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہو گئی تھی۔ کچھ باتیں دانستہ میں نے اس وقت چھپا لی ہیں جن کا ذکر مناسب موقع پر آئے گا۔ بہرحال میں نے عارف کو اس تاکید اور تنبیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ تھانے میں بتائے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ ایسے حالات میں شخص سیدھا زمیندار کی طرف جاتا تھا، لیکن میں اس سے ایک بھرپور انٹرویو کرنے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ سکتا تھا۔ اگلے دن کے بجائے اسی شام لاش اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ میں نے پیغام بھجوا کر اندلیب کے لواحقین کو بلوا کر ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی، اور میری نظریں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر پھسلنے لگیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر 2 زخم تھے جو کسی کمانی دار اور تیز دھار چاقو کے تھے۔ ایک نے دل چیر دیا تھا، دوسرا گردے کے آر پار ہو گیا تھا۔ موت کا وقت رات 10 بجے کے قریب تھا۔ مقتولہ کافی دلیر تھی، بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ رات کے اس پہر اس گلی میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے رپورٹ کاغذوں میں سنبھال کر رکھ دی اور آرام کرنے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ وہاں بیوی نے ڈی ایس پی کی طرح پوری رپورٹ مجھ سے سنی اور آخر میں بولی، کچھ لوگ اتنے عاقبت نااندیش کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر لوگ اس قسم کی حرکتیں اور حماقتیں نہ کریں تو ہم تو بیکار بیٹھ کر مکھیاں مارتے رہ جائیں۔ بہرحال اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اچانک تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی جس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ بارش دن 2 بجے تک جاری رہی اور میرے کمرے میں انگیٹھی کا اضافہ ہو گیا۔ اس دور میں کوئلوں والی انگیٹھی عام تھی۔ مجھے امید تھی کہ رات کو ہی اندلیب کی لاش سپرد خاک کر دی گئی ہوگی۔ آج میرا ارادہ سرور کے گھر جانے کا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے کانسٹیبل منور اور سپاہی عظمت کو ساتھ لیا اور سرور کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر کیا تھا؟ ایک کنال پر بنی ہوئی حویلی تھی۔ وہ ہمیں حویلی کے ایک سجے سجائے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے سامان سے زمیندار کی عمارت ٹپکتی تھی، لیکن اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا مفلس ترین آدمی ہو۔ یہ شاید اس وجہ سے تھا کہ اس کی حسین بیوی اس سے چھن چکی تھی۔ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی کشمیری چائے اور دیسی گھی سے بنے ہوئے حلوے سے ہماری تواضع کا بندوبست کروا دیا تھا۔ نعمت خداوندی سے اپنے معدوں کو بھرنے کے بعد میں نے کانسٹیبل اور سپاہی کو باہر گاڑی کے پاس جانے کے لیے کہا اور سرور سے کہا کہ وہ دروازے کے کواڑ آگے کر دے۔ اس نے میرے کہنے پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سرور بھائی، خدا کو جو منظور تھا وہ ہو گیا ہے، اب آپ کو حوصلے کی ضرورت ہے، میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، بس میرے سر کے اوپر عشق کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ فیثاغورس نے صحیح کہا تھا کہ عشق ایک ایسا لالچ ہے جو تباہ کن غم تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کی معلومات اور جنرل نالج بہت ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ 2-3 منٹ بعد اس کے لب ہلے۔ تھانے دار صاحب، اس عمر میں جوان سال عورت کے ساتھ شادی کرنا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، اور یہاں میں نے اس کی بات پر ٹوکتے ہوئے کہا، کیا مقتولہ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا؟ وہ عارف نامی بندے سے محبت کرتی تھی جناب، یہ مجھے شادی کے بعد معلوم ہوا۔ جوان عورت میری جیسی عمر کے بندے کے ساتھ مطمئن رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ شادی کے 15ویں دن اس نے مجھے میری حیثیت یاد دلا دی۔ میں نے اسے کہا، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، لیکن اس کے دل میں شاید مجھ سے انتقام لینے کا خیال جاگزیں ہو گیا تھا۔ نہیں چودھری صاحب، اس نے سختی سے کہا، اس طرح میری اور میرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ طلاق یافتہ لڑکی اور اس کے والدین کو یہ معاشرہ جن نظروں سے دیکھتا ہے، اس کا احساس شاید آپ جیسے جاگیردار کو نہ ہو۔ سنگ مرمر اور مخملی قالینوں پر چلنے والوں کو دکھوں اور مجبوریوں کے کانٹوں پر چلنے والوں کے کرب اور دکھ کا احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر میں آپ کی مردانگی پر انگلی اٹھا دوں تو کیسا رہے؟ میں برف کی سل بنا اس کی باتیں سن رہا تھا، مجھے گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے اپنی انا اور امارت کے بت کو اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتے دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ FA پاس ہے، میں نے بھی اتنی ہی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس وقت میرے ذہن سے سارے الفاظ اور جواب نکل چکے تھے۔ میں نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو اندلیب، مجھے یوں رسوا نہ کرو، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگتا ہوں، جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں آپ کی بھی خدمت کرتی رہوں گی، لیکن جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ میں عارف سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولی، آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں عارف سے ملتی رہوں، ورنہ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنا بدنام کروں گی آپ کو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سرور خاموش ہو گیا۔ آگے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف محسوس کرنے والی بات تھی۔ میرے خیال میں وہ اندر سے بزدل تھا، ویسے بھی وہ اندلیب کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر چکا تھا، وہی احساس اس کی ضمیر پر ایک بھاری پتھر تھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ اندلیب کو حاصل کرنے کے لیے ریاست کے ساتھ ساز باز جو کی گئی تھی وہ اس نے کی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو روز جینے اور روز مرنے والی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے ہی اندلیب کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دی ہے۔ وہ اپنے خشک لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، میرے اوپر شک کی گنجائش بنتی ہے تھانے دار صاحب، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، لیکن میں بالکل بزدل ہو گیا ہوں، مجھ سے خون کے گھونٹ پینے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو سکا، اور اب تو وہ رات رات بھر گھر سے باہر رہنے لگ گئی تھی۔ سرور بھائی، انسان کو اتنا بھی بزدل نہیں بن جانا چاہیے کہ غیرت کی لاش کندھوں پر اٹھائے اٹھائے پھرے، میں نے اسے گرمانے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے شک تھا کہ اس نے ہی اندلیب کو اپنے راستے سے ہٹوا دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اب اتنا بڑا الزام تو نہ لگائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چاقو زنی کرنے والے جنونی کا شکار ہوئی ہو، وہ بہت دور کی کوڑی لایا۔ میں اس طرح ہنس پڑا جیسے اس نے بچوں والی بات کی ہو، پھر اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرا تجربہ کچھ اور کہتا ہے، میرے خیال میں کسی نے چاقو زنی کی آڑ میں یہ کام کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کافی گھما پھرا کر سوال کیا اور اس کے جوابوں میں سے مزید سوال نکال کر اس پر پھینکے، لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ اس نے نہ اندلیب کو قتل کیا ہے اور نہ کسی کرائے کے قاتل سے یہ کام کروایا ہے۔ اس کے بعد ہم تھانے میں واپس آ گئے تھے۔ ویسے میں نے اسے مشتبہوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا تھا، عارف بھی مشتبہ تھا، اب مجھے نئے سرے سے ادھر ادھر دیکھنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے پاس اندلیب کو قتل کرنے کا جواز موجود تھا۔ گلی پکی ہونے کی وجہ سے اس بندی یا بندوں کا کوئی کھرا بھی نہیں ملا تھا جس نے واردات کی تھی۔ اس کے لیے دن کی روشنی میں بھی ASI آفاق اور سپاہی فیروز گئے تھے، لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ البتہ کافی گھروں کے دروازے کھلے تھے اور عورتوں نے متجسس نظروں سے
पुलिस को देखा ज़रूर था। मैंने सिपाही अनवर को बुलाकर उसे हुक्म दिया कि वो आरिफ की बीवी के मुतालिक पता कराए कि वो अपने मैके में है या आरिफ के पास वापस आ चुकी है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कत्ल वाली रात वो अपने मैके में थी, इसलिए अंधलीब आरिफ को मिलने गई थी, लेकिन इसके पास पहुंचने से पहले ही वो कत्ल हो गई थी। सिपाही साइकिल पर गया था। इसको वापस आने में 1 घंटे से भी कम वक्त लगा। वो ये खबर लाया था कि आरिफ की बीवी फातिमा अभी अपने मैके में ही है। इस पे भी शुबह या शक किया जा सकता था। इसके भाई भी अंधलीब को कत्ल कर सकते थे, क्योंकि इसकी वजह से इनकी बहन दिन रात कांटों पर लौटती थी। फिर बहनें तो भाइयों को प्यारी होती हैं। मैंने वर्दी में ही उनके घर जाने का फैसला किया। सिपाही अनवर को ही साथ ले लिया। जब हम इनके महल्ले में पहुंचे तो शाम होने वाली थी। हर तरफ सनसनी फैल गई। कई औरतें सरगोशी में ये कहती सुनी गईं, फातिमा के घर पुलिस आई है, अल्लाह खैर करे। हमने लोगों की बातों पर ध्यान तो नहीं देना था, अपना काम करना था। दस्तक के जवाब में एक 50 साल औरत ने दरवाज़ा खोला और उसका नाम बाद में जुलेखा मालूम हुआ। उसने हमारी तरफ हैरान निगाहों से देखा, फिर नर्म लहजे में बोली, आपको किससे मिलना है? इस वक्त कोई मर्द घर में नहीं है। मैंने आगे होते हुए कहा, बीबी, एक औरत कत्ल हो गई है, हम इस सिलसिले में तफ्तीश करने आए हैं। अगर तुम तमाशा ही लगवाना चाहती हो तो दरवाजे पर ही अपनी बेटी फातिमा को भेज दो। अब पिछली तरफ आए, मैं बैठक का पिछला दरवाज़ा खोलती हूँ। बात उसकी समझ में आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही हम उसकी बैठक में बैठे हुए थे। औरत इस उम्र में भी खूबसूरत लगती थी। हाँ थानेदार साहब, आप बताएं कि आप फातिमा से क्या पूछना चाहते हैं? वैसे हमारा इस कत्ल के साथ क्या ताल्लुक है? देखो बीबी, हमें तफ्तीश के सिलसिले में बहुत से लोगों से पूछगछ करनी पड़ती है, बेशुमार दरवाज़ों पर दस्तक देनी पड़ती है, तो आप इस हरामखोर के खामिद को शामिल तफ्तीश करें ना। मैं उसको झिड़क सकता था, ये कह सकता था कि वो मुझे थानेदारी न सिखाए, लेकिन इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा और उसके दिल से मजीद बातें निकलवाने के लिए आम से लहजे में बोला, बीबी, इसको शामिल तफ्तीश क्यों करूं? इसकी बीवी इसकी आंखों में धूल झोंक कर मेरे दामाद आरिफ से मिलती थी। इसको पता चल गया होगा और इसने इस फाफा कुटनी को कत्ल करवा दिया है। इसके पास काफ़ी बदमाश हैं। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, थानेदार साहब, ये तो सामने की बात है। मैं बीबी इसको भी देख रहा हूँ। तुम अपनी बेटी को भेज दो। इसके पास अपनी बेटी को भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ना वो कोई उज़र पेश कर सकती थी। फातिमा जब मेरे सामने आई तो मैंने बगौर उसका जायज़ा लिया। वो धान-पान सी एक खूबसूरत लड़की थी। उसने सर पर चादर ओढ़ रखी थी। मैंने सिपाही को पहले ही बाहर भेज दिया था। देखो फातिमा, तुम मुझे अपना भाई समझो। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हारे हक पर डाका डाला गया है। मैंने उसका दिल अपने कब्जे में करने के लिए कहा, थानेदार साहब, औरत अपनी कब्र पर आई हुई शोकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे खामिद ने तो डंके की चोट पर इस हरामखोर के साथ ताल्लुकात कायम किए हुए थे। शुक्र है इसको सज़ा मिल गई। मुझे उसके कातिल की तलाश है। वो जैसी भी थी, लेकिन कानून को हाथ में लेने की सज़ा तो है ना। कातिल को इस वजह से खुली छुट्टी तो नहीं दी जा सकती कि मकतूला बुरी थी। बात तो आपकी ठीक है थानेदार साहब, लेकिन इसे कत्ल किसने किया है, यही तो जानने के लिए मैं ये सारे पापड़ बेल रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारे भाई इस मामले में क्या कहते थे? भाई? वो मेरे इस सवाल पर साफ हिचकिचाहट का निश्चिकार नजर आई। फिर बोली, भाइयों को मुझसे बहुत प्यार है। वो तो कहते थे कि किसी दिन। वो खामोश हो गई। हाँ हाँ कहो, शाबाश। अगर बहन की मोहब्बत में भाइयों ने कुछ कर भी दिया है तो मैं इनको बचा लूँगा। मैं मुकदमा इतना कमज़ोर बनाऊँगा कि इन्हें बहुत कम सज़ा होगी। मैंने मसलियता में झूठ का सहारा लेते हुए कहा, थानेदार साहब, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि किसी दिन हम 4 बंदे लेकर जमींदार सरवर के पास जाएंगे और उसे गैरत दिलाएंगे कि अपनी बीवी को कंट्रोल में रखे। क्या पता उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो और अंधलीब को कत्ल कर दिया हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें काटते हुए कहा, थानेदार साहब, मेरे भाई कानून को हाथ में लेने वाले बंदे नहीं। आप मेरे भाइयों के पीछे पड़ने की बजाय जमींदार सरवर के गिर्द घेरा तंग करें। फातिमा ने जोर देकर कहा। मैंने इसे वापस भेजकर इसकी माँ को इसी के तवस्सुत से बुला लिया। देखो बीबी, तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? थानेदार साहब,
آپ کو ان پر کیا شک ہے؟ تم اس بات کو چھوڑو کہ مجھے ان پر کیا شک ہے یا کیا شک نہیں ہے، تو میرے سوال کا جواب دو، میں نے لہجے کو ذرا تیز کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ایک دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گجرات گئے ہوئے ہیں، 3 دن تک آ جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس رات اندلیپ کا قتل ہوا ہے وہ گجرات میں تھے اور وہ رات وہاں ان کی پہلی رات تھی۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ لوگوں کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ جو ہی تمہارے بیٹے آئیں انہیں تھانے کی راہ دکھا دینا۔ پھر ہم وہاں سے تھانے میں واپس آ گئے تھے۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، بظاہر سارے اشاروں کا رخ زمیندار سرور کی طرف تھا۔ اگلی صبح میں نے ASI آفاق کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اب تک کی ساری تفتیش اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے چند لمحے غور کیا اور پھر بولا، سر، یہ کیس عجیب گورکھ دھندا ہے۔ مشتبہ تو بہت ہیں لیکن ہمیں پکا ثبوت چاہیے تاکہ کیس عدالت میں جا کر چوپٹ نہ ہو جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، کیس کا دار و مدار استغاثہ کی مضبوطی پر ہوتا ہے۔ میں نے چند لمحے غور کیا اور پھر دوبارہ بولا، میرے خیال میں تو مخبروں سے کام لینا چاہیے۔ بالکل سر، اب اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں مخبروں کو میدان میں اتار دیتا ہوں۔ ویسے میرے خیال میں مقتولہ کی 1-2 رازدار سہیلیوں کو بھی ٹٹول لینا چاہیے، پھر فاطمہ کے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھو آفاق، اس کیس کے سلسلے میں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ DSP صاحب کا آج بھی فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ ابھی تک قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے۔ یس سر، جلدی یہ کیس انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، اور چاقو زنی والا بندہ بھی ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکا ہے۔ آفاق، اس معاملے کو ذرا الگ ہی رکھو، یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی سے اپنے کام میں جٹ جاتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ مجھے جاوید اور شمع والے معاملے میں کچھ ابہام نظر آئے تھے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا ابہام یہ تھا کہ شمع نے جاوید کو اپنے ماموں کا پتہ کیوں بتایا تھا، یعنی دکان کا۔ جی ہاں، آپ یہ اسی جاوید کا ذکر میں کر رہا ہوں جسے ملک رفیق میرے پاس لے کر آیا تھا۔ جب مخبروں نے اندلیپ کی 2 قریبی اور رازدار سہیلیوں کا ذکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک سہیلی شمع ہے اور دوسری کا نام زاہدہ ہے۔ میں نے اپنی مخبر نورا کو کہا کہ وہ دونوں کو پیغام دے کر آئے کہ وہ کسی ایک گھر میں اکٹھی ہو جائیں۔ شام کو میں سادہ کپڑوں میں شمع کے گھر بیٹھا، اس سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل منور بھی تھا۔ اسے میں نے حسب معمول باہر ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ ایک نیچی چھت والا کمرہ تھا۔ کمرہ 15 بائی 12 فٹ تھا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے جن پر اجلی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک پلنگ پر میں بیٹھ گیا اور اپنے سامنے شمع کو بٹھا لیا۔ شمع کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک درمیانے قد اور تیکھے نقوش والی ایک شوخ و چنچل لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ روب والی کوئی بات نہیں کی بلکہ نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تو بڑی فنکارہ ہو، جاوید کو الو بنا دیا۔ کیا مطلب تھانے دار صاحب؟ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف زدگی کے تاثرات نظر آئے۔ تم نے جاوید کو اپنے ماموں کا پتہ بتا دیا، یعنی کہ اس سے یہ کہا کہ تم اسے ان کی چوڑیوں والی دکان پر ملو گی۔ کیا اس نے کوئی شکایت کی ہے آپ سے؟ کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ماموں اسے تھانے لے گئے تھے۔ اس بات کو چھوڑو، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آخر ایسا کیا کیوں؟ میں دراصل اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ میری دل لگی کو محبت سمجھ بیٹھا تھا اور اب تو اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ اس کے والدین رشتہ مانگنے آئے تھے، میرے والدین نے انکار کر دیا۔ خیر، یہ بات ہے خطرناک، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ کیا آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جائیں گے؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، اس نے بھول پن سے کہتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سلسلے میں میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اس کی آنکھوں میں حیرانگی لہریں لینے لگی۔ اندلیپ تمہاری سہیلی تھی؟ بہت خیری تھانے دار صاحب، وہ بہت بدقسمت تھی۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دل کا درد اس کی آنکھوں میں پانی بن کر تیر رہا ہے۔ اس کی ایسی ہی جذباتی کیفیت کی مجھے ضرورت تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اپنی اتنی پیاری اور دکھی سہیلی کے قتل ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہے، جن کا اظہار تمہاری آنکھوں سے ہو رہا ہے۔ مجھے اس کے قاتل یا قاتلوں کو پکڑنا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ تھانے دار صاحب،
اگر میرے بس میں ہو تو میں قاتل کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے حاضر ہوں، اس نے چٹانی لہجے میں کہا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرتی ہوگی، وہ ساری باتیں میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ شروع ہو گئی، درمیان میں اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ آواز دھیمی ہی تھی، جو کمرے سے باہر نہیں جا سکی ہوگی، اس لیے مجھے اطمینان تھا۔ اس نے ایک دو باتوں کے علاوہ ساری باتیں وہی بتائیں جو میں پہلے مختلف لوگوں سے سن چکا تھا اور جنہیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ جو اس نے فالتو باتیں بتائیں انہوں نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ اس طرف تو میرا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ اب مجھے مقتولہ کی دوسری سہیلی سے سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن چونکہ اسے بلا لیا تھا اس لیے خانہ پوری کے لیے اس سے بھی چند سوال کر لیے، اور میری توقع کے عین مطابق وہ مزید کوئی بات نہ بتا سکی۔ میں نے اسے بھی رخصت کر دیا۔ تھانے میں واپس آ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان اور سپاہی فیروز کو کہا کہ وہ تیاریاں کریں، ہمیں زمیندار سرور کے باغ والے ڈیرے پر جانا ہے۔ یہ ڈیرا میری معلومات کے مطابق سرور کی حویلی سے چند کوس کے فاصلے پر تھا، لیکن وہاں ہمیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑا جس کی توقع مجھے تو کم سے کم نہیں تھی۔ جو ہی ڈیرے کے باہر ہماری پولیس والی گاڑی رکی، ڈیرے کے اندر ہلچل نظر آئی۔ پھر کوئی شخص جس نے سفید کپڑے اور کالی باسکٹ پہنی ہوئی تھی ڈیرے کی عقبی دیوار پر چڑھتا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں سروس ریوالور نکال کر اسے للکارتا یا ہوائی فائر کرتا، وہ دوسری طرف کود گیا، اور جب تک ہم پچھلی طرف پہنچتے وہ 9:11 ہو چکا تھا۔ لیکن میں نے چونکہ ہیڈ کانسٹیبل کو ڈیرے کے اندر جانے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے ڈیرے میں موجود باقی لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور ہم انہیں گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے تھے۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ میں نے فی الحال انہیں حوالات میں بند کروا دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ ASI آفاق بھی تھانے میں موجود تھا، وہ بھی میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ بھاگنے والے کے متعلق مجھے زیادہ فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا زیادہ دنوں تک ہماری دسترس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ جن بندوں کو ہم پکڑ لائے تھے ان کے پیٹ سے ہم نے سب کچھ نکال لینا تھا۔ میں نے سپاہی عصمت کو بلا کر اسے حکم دیا کہ جا کر زمیندار سرور کو لے آئے۔ 1 گھنٹے بعد سرور ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ ڈیرے پر کیا ہوا تھا، اور ڈیرے سے ہم 4 بندوں کو پکڑ لائے ہیں۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے اور اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ سرور صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ فرار ہونے والا جوان کون ہے؟ نہیں جناب، میں تو حویلی میں آرام کر رہا تھا۔ آج کل میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں۔ سرور بھائی، اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو، خالی الذہن لگ رہا تھا۔ میں نے اسے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ اسے کسی کمرے میں بٹھا دے۔ یہ میری مجبوری تھی۔ اب ان 4 بندوں کی بھی سن لیں۔ یہ ویسے ہی جرائم پیشہ بندے تھے جنہیں سرور جیسے زمیندار اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہ ان کے باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں اور ان کے حکم پر ان کے وہ کام بھی کرتے ہیں جن کی قانون اجازت نہیں دیتا، اور ان کو تحفظ بھی دیتے ہیں۔ مجھے مخبروں کی زبانی یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ زیادہ تر باغ والے ڈیرے پر ہوتے ہیں۔ ان کے نام کچھ اس طرح تھے: لطیف عرف طافا، شبیر عرف شکرا، اکرم عرف اکو اور وقار عرف وکی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اکبر خان کو کہا تھا کہ وہ سرور کو بٹھا کر واپس میرے کمرے میں آئے۔ وہ ہائی الرٹ تھا، اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سب سے پہلے شکرے کو لے کر آئے۔ چند لمحوں بعد ایک ڈشکرا ٹائپ بندہ میرے سامنے تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکرے جیسی ہی چمک تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی میں نے کمرے میں ہی رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ ہاں تو شکرا صاحب، مزاج گرامی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب۔ تم لوگ ڈیرے پر کر کیا رہے تھے، اور جو بندہ فرار ہو گیا ہے وہ کون تھا؟ جناب، ہم تو ویسے ہی گپ شپ لگا رہے تھے۔ ادھورا جواب نہ دو، بتاؤ وہ بندہ کون تھا؟ میں نے میز کے اوپر اپنی اسٹک مارتے ہوئے کہا۔ وہ تو جناب عنایت تھا، کبھی کبھی گپ شپ لگانے ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اچھا، وہ فرار کیوں ہو گیا تھا؟ گپ شپ لگانا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ دراصل وہ کالی وردی سے بہت ڈرتا ہے۔ عنایت وہی تو نہیں جس کے گال پر بڑا سا تل ہے اور اس کی بائیں آنکھ میں کوئی نقص ہے؟ جی ہاں جناب، وہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ تھانے میں ایسے بندے کا ریکارڈ موجود ہے
اسے ایک بندے کو چاقو سے زخمی کرنے کے جرم میں 6 ماہ قید ہوئی تھی اور یہ واقعہ میرے اس تھانے میں آنے سے پہلے کا تھا۔ ریکارڈ میں یہ لکھا تھا کہ یہ شخص انتہائی کامیاب ہے، لڑائی مار کٹائی کا ماہر ہے اور چاقو زنی میں طاق ہے۔ کڑیاں ملنی شروع ہو گئی تھیں۔ اس شخص کا نام عنایت تھا، لیکن اس کے ٹھکانے سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ میں نے باقیوں کو بھی بلا کر ان سے سوال و جواب کیے تھے، ان پر کافی تشدد بھی کروایا تھا، لیکن اس کے ٹھکانے سے کوئی واقف نہیں تھا۔ البتہ کافی مار کھا کر اکرم عرف اکو نے اس کے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں نے چاروں کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اندلیب کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ اگر عنایت نے اندلیب کو قتل کیا تھا تو اس کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ یہ تو وہ ہمارے ہتھے چڑھتا تو پتہ چلتا، اور مجھے کبھی یقین تھا کہ وہ فرار ہو کر اپنے گھر نہیں گیا ہوگا۔ میں نے کانسٹیبل منور اور سپاہی شہباز کو حکم دیا کہ وہ عنایت کے گھر جائیں۔ اگر وہ گھر میں نہ ملے تو اس کے باپ کو لے آئیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس آئے۔ ان کے ساتھ ایک مسکین سا 55 سالہ بندہ تھا۔ میں نے اسے عزت سے بٹھایا۔ اسے دیکھ کر مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اسے بلایا ہی کیوں، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ اس کو بلانا ہماری مجبوری تھی۔ کہتے ہیں اولاد باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، مگر کچھ ناخلف اولاد ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کو بڑھاپے میں ذلیل و خوار کرتی ہے۔ بزرگوں، عنایت کہاں ہے؟ جناب، کیا اس نے پھر کوئی گل کھلا دیا ہے؟ اس بار شاید اس نے کوئی بڑا ہی گل کھلایا ہے۔ کیا مطلب جناب؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے اسے مزید کچھ بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا، ہمیں آپ کے بیٹے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ مل نہیں چاہتا آپ کو ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ حوالات میں؟ اس کا سارا جسم کانپنے لگا۔ نہیں، دیکھیں حوصلے سے کام لیں، کبھی کبھی ہمیں ایسے ناپسندیدہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ پھر میں نے سپاہی عظمت کو بلا کر کہا، انہیں لے جاؤ، سرور کے پاس ہی بٹھا دو اور ان کے چائے پانی کا بندوبست کر دو۔ ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے تھے مشتبہوں اور مخبروں کو پکڑنے کے سلسلے میں۔ دوسرے دن عنایت خود ہی میرے پاس آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ میں اس کی تصویر اور ریکارڈ دیکھ چکا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے نہیں دیا اور سپاہی شہباز کو بھی بلا لیا۔ اس نے التجا بھرے لہجے میں کہا، میرے باپ کو چھوڑ دیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کو تو میں نے عزت و احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور عزت و احترام کے ساتھ ہی گھر بھیج دوں گا۔ اگر تم فرار نہ ہوتے تو ہمیں انہیں تھانے میں بلانا ہی نہ پڑتا۔ اس کا سر جھک گیا۔ اس نے ہمیں ذرا بھی پریشان نہیں کیا اور سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اندلیب کے قتل کا اقرار بھی کر لیا۔ یہ اس کا اقرار جرم اسی کی زبانی سنیے۔ تھانے دار صاحب، میں آپ کو اپنی کہانی سنا کر کسی رعایت کا نہیں کہوں گا، صرف اس لیے اپنی کہانی سناؤں گا کہ یہ بتا سکوں کہ کوئی بھی پیدائشی مجرم یا بدمعاش نہیں ہوتا۔ یہ معاشرہ اور حالات اسے جرائم کی دنیا میں لے آتے ہیں۔ میں نے شرافت سے جینا چاہا، لیکن معاشرے کے ان ٹھیکیداروں نے مجھ سے میری شرافت چھین کر مجھے بدمعاش بنا دیا۔ جس آڑت کی بڑی دکان پر میں کام کرتا تھا، وہاں کا منشی میرے پیسے رکھ لیتا تھا، مجھے پورا معاوضہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا، دیکھو منشی جی، مجھے میرا پورا معاوضہ دیا کرو، میں نے بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ لیکن وہ ہنس کر کہتا تھا، ہمارے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے۔ ایک دن میں نے اس کے پیٹ میں ہی چاقو مار دیا۔ چاقو ذرا ترچھا لگا تھا۔ مجھے 6 ماہ کی سزا ہو گئی۔ جیل میں مجھے بڑے جرائم پیشہ مل گئے۔ انہوں نے کہا، اس دنیا میں جینا ہے تو شرافت کا لبادہ اتار پھینکو، ورنہ یہ لوگ تمہاری شرافت کو تمہاری بزدلی اور کمزوری سمجھتے ہوئے تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے، اور جہیز کے بغیر تمہاری بہن کی شادی تمہارے لیے خواب بن کر رہ جائے گی۔ مختصراً یہ کہ میں جب رہا ہو کر باہر آیا تو میرا ذہن بدل چکا تھا، جیسے میری برین واشنگ کر دی گئی ہو۔ زمیندار سرور کا بیٹا وزیر محمد میرا دوست بن گیا، کیونکہ ایک دفعہ بازار حسن میں اس کا جھگڑا وہاں کے ایک بدمعاش سے ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اندلیب کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے وزیر محمد کے کہنے پر اندلیب کو قتل کیا تھا۔ میری بہن کی شادی کا مسئلہ تھا۔ واقعی بہن کے سسرال والوں نے جہیز کا مطالبہ کر دیا تھا۔
میں نے وزیر محمد سے بات کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا کہ تم دھوم دھام سے بہن کی شادی کرنا، صرف اندلیب کا کانٹا نکال دو۔ مجھے پتا چل چکا تھا کہ اس کا باپ دولت کے نشے میں ایک جوان عورت کو بیاہ لایا ہے۔ اندلیب کے سارے حالات بھی میرے علم میں تھے اور مجھے یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ زمیندار کے بس میں نہیں رہی۔ پتا نہیں اس کے باپ سرور نے اسے کیوں کھلی چھٹی دی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے آپ وزیر محمد کو بھی پکڑ کر اسے بھی شامل تفتیش کریں گے۔ مجھے اب اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی ہمدردی نہیں رہی ہے، کیونکہ اس نے بھی میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے قاتل بنا دیا ہے، ورنہ اب تک میں صرف ڈرا دھمکا کر اپنا کام چلاتا رہا ہوں۔ میری بہن کی شادی ہو گئی ہے صرف 3 دنوں میں۔ یہ سب ہو گیا تھا کیونکہ مجھے میری چھٹی حس نے خبردار کر دیا تھا کہ میں عنقریب پکڑا جاؤں گا۔ اگر بہن کی شادی سے پہلے میں پکڑا جاتا تو شادی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ آگے جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وزیر محمد نے اندلیب کو قتل کیوں کروایا؟ اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا۔ شہر میں پہلے ہی چاقو زنی کی وارداتیں ہو رہی تھیں، اسی کی آڑ میں نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی مجھے کھٹکا تھا کہ میں بچ نہیں سکوں گا، اور یہی ہوا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں پتھر کا بت بنا یہ سب کچھ سن رہا تھا، لیکن یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے باقاعدہ گرفتار کر لیا اور اس کے باپ کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب مجھے وزیر محمد کا انتظار تھا۔ وہ غائب ہو گیا تھا، جیسے کبھی گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے ہوں گے۔ مجھے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ سرور کو بٹھانا فضول ہے، کیونکہ جو حالات مجھے معلوم ہوئے تھے ان کی روشنی میں یہی لگ رہا تھا کہ بیٹے کو باپ کی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے سرور کو یہ بتا کر کہ اس کے بیٹے وزیر نے ہی اپنی سوتیلی ماں کو قتل کروایا ہے، اور جو شخص اس دن دیوار پھاند کر فرار ہو گیا تھا وہی قاتل ہے، اور اس کا نام عنایت ہے، اور وہ کرائے کا قاتل ہے، جانے کی اجازت دے دی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد وزیر محمد ہمارے ہتھے چڑھا۔ ہم نے اس کے بہنوئی کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ اس نے اس طرح بات کی جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہو۔ میں کوئی مجرم تو نہیں تھا تھانے دار صاحب، آپ نے میرے بہنوئی کو تھانے میں کیوں بٹھا لیا ہے؟ میں نے اس کے کان کے کیڑے جھاڑنے کے لیے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے دوست عنایت نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرا کسی عنایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حرام خور جھوٹ بولتا ہے۔ وہ حرام خور اس وقت جیل میں تھا، ورنہ میں اسے لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیتا، لیکن اس دوران ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ ہم نے اس بدمعاش کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا جس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ جب وہ سامنے آیا تو اس کے اعتماد کا پہاڑ ریت کا پہاڑ ثابت ہوا، اور بینک سے حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں اس سے پوچھا کہ فلاں تاریخ کو اتنی بڑی رقم نکلوا کر اس نے کہاں خرچ کی۔ عنایت نے ہمیں رقم بتا دی تھی، اور یہ اتنی ہی رقم تھی جتنی وزیر نے بینک سے نکلوائی تھی۔ قاتل اور قتل کرنے والے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کہاں خیال رکھتے ہیں؟ وزیر چپ ہو گیا اور سر جھکا لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور میری آنکھوں میں موجود سوالات پڑھ کر وہ پھٹ پڑا۔ تھانے دار صاحب، بے شک آپ مجھے پھانسی چڑھوا دیں، لیکن میں ڈنکے کی چوٹ پر یہی کہوں گا کہ مجھے اس حال کو پہنچانے والا کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ ہے۔ اس نے ایک جوان عورت کے ساتھ شادی کر کے ایک ایسی حماقت کی جس کا ازالہ کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ پھر جس طریقے سے اندلیب کو حاصل کیا گیا وہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہوگا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد جب میں نے اپنی سوتیلی ماں کے گلے میں اپنی ماں کا ہار، کانوں میں میری ماں کی بالیاں اور ہاتھوں میں اپنی ماں کی انگوٹھیاں دیکھی تو میرا خون کھولنے لگا، اور میں نے اسے غصے سے کہا، تم میری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، تم ڈائن ہو۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، اپنی ماں کا زیور میرے پاس دیکھ کر تم چل کر کباب ہو گئے ہو، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ لڑائی کرو۔ اگر مجھے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور جا کر اپنے والد محترم سے بات کی۔ انہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہاں اس نے دانت پیستے ہوئے یہ بات بتائی، اپنے کام سے کام رکھو، میرے منہ لگنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس وقت اس حرافہ عورت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ آدھی حویلی اس کے نام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ فی الحال پر ان کا زیادہ زور تھا۔ میں سوچنے لگا
کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ ابھی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا کہ یہ بات میرے کانوں میں پڑی کہ میری سوتیلی ماں میرے باپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور عارف نامی بندے سے ملتی ہے اور اکثر گھر سے رات رات بھر غائب بھی رہتی ہے۔ میرے باپ سے بات کرنا فضول سمجھتے ہوئے یہ کانٹا نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ رات آئی، میں نے عنایت سے سارا معاملہ طے کر لیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی ذاکر کی مدد سے یہ کام کر دیا۔ وہ بھی مجبور تھا اور میں بھی مجبور تھا، دونوں کی مجبوریوں نے مل کر یہ کام کر دیا۔ عنایت نے کمال مہارت سے اپنے ساتھی ذاکر کا نام نکال دیا تھا، بعد میں ہم نے اسے بھی گرفتار کر لیا تھا۔ ویسے بھی یہ بات بعید از قیاس تھی کہ ایک آدمی نے ایک جوان عورت کو پکڑ کر اکیلے قتل کر دیا۔ چاقو زنی کرنے والے جنونی بندے کے متعلق مجھے پھر کبھی بھی معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ اس کیس کے نمٹانے کے چند دن بعد ہی اس تھانے سے میری ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ یہ کہانی سن کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اندلیب کے اصل مجرم کون ہیں، کیا اس کے حالات، یا اندلیب کا باپ، یا اندلیب کا بوڑھا شوہر۔ اب اس خبر کے متعلق بھی بتا دوں جو میں نے کہا تھا کہ آخر میں بتاؤں گا، اور وہ خبر یہ تھی کہ بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔